रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरफान रमज़ान में हिकमत रमज़ान और हिकमत के अब्वाब पे बैठे हम आपके मुंतज़िर रहे। आपसे एक दरख्वास्त भी रही और आपने इस पर भरपूर अमल भी किया, हमारा साथ भी दिया। आप हम तक सवालात पहुँचाते रहे और वो सवालात हम उलमा कराम के सामने रखते रहे और हिकमत का मार्फत का ये सफ़र यहाँ तक पहुँचा है। आज भी हिकमत रमज़ान में मारूफ उलमा कराम हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। एक जवान के विसाल का जब वक्त करीब आया और उसकी माँ उसके दहाने खड़े रोने लगी तो उस जवान ने अपनी माँ से सवाल किया, माँ तू क्यों परेशान है? तो उसने कहा कि तू चला जाएगा और उसके बाद ना जाने तेरे साथ क्या हो। जवान ने कहा, माँ अगर हिसाब लेने वाली तू होती तो क्या करती? माँ ने कहा, मैं बख्श देती, तेरा ख्याल करती। जवान ने कहा, जो हिसाब लेने वाला है, जिसके पास मैं जा रहा हूँ, वो तुझसे 70 गुना ज़्यादा प्यार करने वाला है। अजीज़ों, ज़िंदगी अगर इसी हुस्न ज़न के साथ गुजारी जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आज का हमारा मौजू कुरान ही की तालीमात को समझना है, मगर सवाल यह है कि कुरान क्या ख़ास कौम के लिए आया है? सवाल यह है कि क्या कुरान एक तबके के लिए आया है? इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई करने के लिए हमारे पास मौजूद उलमा कराम तशरीफ़ रखते हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराने का एजाज़ हासिल करना चाहता हूँ। कराची यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है, इससे कबल भी प्रोग्राम में आ चुकी हैं, हमारी रहनुमाई करती हैं। डॉक्टर शहनाज गाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र है। खुश आमदीद। साथ साथ हमारे आज के दूसरे मेहमान बहुत शफीक, बहुत मेहरबान हैं, बहुत अच्छी और उम्दा गुफ्तगू करते हैं, सफ़ीर हैं अदब के और इल्म व हिकमत के। हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती अशफाक मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ज़्यादा मसरूफियत तो आपकी है। आप जैसे लोग आ जाते हैं तो मसरूफियत मामूली सी लगती है। अल्लाह अकबर। आज हमारे तीसरे मेहमान बहुत ही शफीक हैं, मेहरबान हैं। पूरे हिकमत रमज़ान में आप हमारे साथ ही रहे और उस्ताद की हैसियत भी रखते हैं। और साथ साथ मुझे एक बात इनकी बहुत अच्छी लगती है, कहते हैं मैं आलिम नहीं तालिब इल्म हूँ। इनका बड़ा खासा है, एजाज़ है, आला ज़रफ़ी है इनकी। डॉक्टर जवाद हैदर हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। आज के हमारे एक और मेहमान बहुत शफीक हैं, बहुत मेहरबान है, एक ख़ास गुफ्तगू का आपके अंदाज़ है और हमेशा हमारी रहनुमाई करते हैं। शफीक हैं और फसीहुल लिसान हैं, बहुत प्यारे मौलाना बाकर अब्बास ऐती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं हुजूर? अल्हम्दुलिल्लाह। आज का मौजू जैसे मैंने आपसे कबल अर्ज़ किया, क्या कुरान सिर्फ अरबी में है? सूरह यूसुफ में कह रहा है कि हमने कुरान नाजिल किया अरबी में, तो क्या सिर्फ अरब कौम के लिए इसमें पैगाम है? बैनुल अक़वामी ज़ाविये में देखें तो वहाँ महदूद कर दिया जाता है, ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि कुरान लौहे महफूज में जिस तरह से महफूज था उसी तरह से बतदरीज नाजिल किया गया अल्लाह ताला के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब पर। क़ल्ब मैंने इसलिए कहा कि कुरान ही में ये मौजूद है कि अगर हम इसे पहाड़ों पर उतारते तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाते, लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब को मुंतखब किया गया। वाह, सुभान अल्लाह। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ अंदाज़ इख्तियार किए कुरान को समझाने के लिए, कुरान के पैगाम को समझाने के लिए, और तरह तरह की तलमीहात और तशबीहात का इस्तेमाल किया। ज़रूरत इस अमर की थी कि बल्कि कुरान ही में इस चीज़ का तकाज़ा किया गया कि तुम तदब्बुर करो, तफक्कुर करो। तो शर्त ये थी तदब्बुर करना और तफक्कुर करना। जैसे कि कुरान खुद तकाज़ा करता है, खुद ये अल्फाज हैं इस तरह से कि अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि तुम ये कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते, क्या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं, क़ुफ़्ल लगे हुए हैं। तो जब हम उन तालों को खोलने की कोशिश करते हैं तो उसमें से जिस तरह आपने अभी इस चीज़ का ज़िक्र किया कि कुरान अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ, बिल्कुल कुरान अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने इस ज़ुबान को मुंतखब किया। उसकी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन वही बात है कि जब अल्लाह ताला ने जिस तरह से मुख्तलिफ़ इल्हामी किताबों का नुज़ूल हुआ और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में हुआ, तो जब हम वहाँ ये सवाल नहीं करते तो मेरा ख़्याल है यहाँ पर यह सवाल तो नहीं बनता, लेकिन ये कि हम तदब्बुर और तफक्कुर कर सकते हैं। अच्छा। तो जब हम इस पर गौर व फिक्र करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि अरबी ज़ुबान कितनी फसीह व बलीग ज़ुबान है। लिहाजा उसकी फसाहत व बलागत चूँकि अरब में नाजिल हुआ, यानी कि इलाक़ा जो मुंतखब किया गया, अरबी बहुत अच्छी तरह से वहाँ के लोग समझते भी थे, जानते भी थे, और इस कदर बेहतरीन जानते थे कि अपने आप को अरबी कहते और दूसरों को अजमी कहा करते थे, यानी कि बाकी तमाम गूंगे हैं। तो ये सिर्फ ज़ुबान की फसाहत व बलागत की बदौलत था। लिहाजा जिन लोगों
کے درمیان یہ قرآن نازل ہوا، جو جن کے فخر کا یہ سبب ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، تو وہاں پر ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت اور دو چند ہو جاتی ہے کہ ان سے انہی کی زبان میں خطاب کیا گیا اور پھر ان سے یہ بھی کہا گیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایسی کوئی صورت لے آؤ، واہ سبحان اللہ. چیلنج بھی ان کو دیا گیا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چیلنج دیتا ہے اور کوئی اس کو پورا نہیں کر پاتا تو پھر اس کے لیے ایک وعید بھی آتی ہے کہ اگر تم اس کو پورا نہیں کر سکو گے تو پھر تمہارا ٹھکانہ یہ ہے. وہ مطلب ہم اس کی جو آیات ہیں سورہ بقرہ کی، اس کی پھر ہم بہت ڈیٹیل میں نکل جائیں گے، لیکن بہرحال آپ کے سوال کو ہی کی جانب آتے ہوئے مختصر کرتے ہوئے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کا انتخاب کیا جسے ہم کہتے ہیں ہماری مذہبی زبان بھی ہے، اور ہم سے جو سوال جواب قبر میں کیے جائیں گے وہ بھی عربی زبان ہی میں ہوں گے. تو بلا شبہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت مسلمہ کے لیے اور جو اس سے ہدایت، اچھا یہ بھی بات تھی کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے، کیونکہ یہ تو قیامت تک کے لیے ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سٹینڈرڈ مقرر کر دیا اپنی جانب سے کہ جس میں بندوں کا کوئی کمال نہیں تھا کہ عربی زبان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اور قیامت تک کے لیے ہے. یہ صرف محدود نہ کسی طبقے کے لیے ہے، لیکن چونکہ فار دا ٹائم بینگ اس علاقے کی زبان یہ تھی، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو منتخب کیا، لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے اسے سیکھنا بھی ہے، ہم نے اسے جاننا بھی ہے. اس کے سیکھنے اور جانے بغیر ہم نہ تو اللہ کے اس پیغام کو اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے اور نہ ہی وہ پیغام ہمارے قلب پر اس طرح اثر کر پائے گا. تو لہٰذا ان لوگوں نے اسے اچھی طرح سمجھا بھی اور جانا بھی. وجہ یہ تھی کہ جو میں نے آپ سے بھی عرض کیا کہ جب چیلنج دیا گیا تو یہ یوں ہی چیلنج نہیں دیا گیا تھا، بلکہ اس یعنی خانہ کعبہ جس طرح اس زمانے میں بھی مختلف سرگرمیوں کا مرکز رہا کرتا تھا، تو اس وقت جو ایک سب سے بڑی چیز تھی، یعنی بہت ساری سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ مختلف شعراء کا کلام انعام پاتا تھا، اور جو بہترین انعام جن اشعار کو یا جن قصائد کو یا جن شعراء کو مل جاتا تھا ان کو سونے کی تاروں سے لکھ کے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا. تو یعنی یہ ایک جو شعر و ادب کا ذوق تھا وہ ان میں تھا، وہ بھی عربی زبان ہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس سے ماورا ان کی بہترین نظم اور بہترین نثر سے ماورا یہ کلام جو ہے وہ پیش کیا اور کہا کہ چلو اس کا جواب لے کے آؤ. تو وہی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ کسی نے سورہ کوثر لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دی تھی، اور سب کا جسے کہتے ہیں متفقہ طور پر یہ بیان تھا ان کے ججز کا کہ ھذا کلام البشر، کے انسان کا کلام نہیں ہے. اور آج تک اس کلام کا جواب، جو کہ قرآن بے شک عربی زبان میں نازل ہوا، ان کی بہترین نثر، ان کی بہترین نظم، لیکن جواب کوئی نہیں دے سکا. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد جو تدبر اور تفکر کی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ چونکہ صحابہ کرام وہ زبان جانتے بھی تھے، عربی زبان کے تمام رموز سے، اس کی حکایات سے، اس کے کنایات سے، جو کہ گرامر کی زبان میں ہم کہتے ہیں، واقف بھی تھے، اس کے باوجود انہیں یہ ضرورت پیش آتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرمائیں. اور وہ تفقہ فی الدین والا تو آپ کو واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا یقیناً معلوم ہی ہوگا. تو یہ چیزیں یعنی وہ چونکہ عمر میں چھوٹے تھے اور صحابہ کرام تھوڑا سا شاید یہ محسوس کرتے تھے کہ ہم بڑی عمر کے ہیں، یا یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم زیادہ علم رکھتے ہیں، کوئی بھی سبب ہوگا، لیکن انہیں ان کا اس محفل میں بیٹھنا شاید ناگوار گزرتا تھا. لیکن وہی اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت اس طرح سے عیاں کی ان کے سامنے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے دعا تھی کہ یا اللہ انہیں تفقہ فی الدین عطا کر. تو تفقہ فی الدین یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم ابھی سیکنڈ سٹیج پر آ گئے، صرف عربی تک محدود نہیں رہے، اب ہم تفقہ فی الدین پر آ گئے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے، اور خاص طور پہ اس کو جو اس کو جاننا بھی چاہے. لیکن چونکہ ہم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت یہ بیان کر رہے ہیں، تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی، تو کیسے ممکن تھا کہ تفقہ فی الدین انہیں عطا نہ ہوتا. لہٰذا وہ جو سورہ نصر کا واقعہ تھا کہ جب نازل ہوئی تو پوچھا گیا تمام صحابہ کرام سے، کسی نے کچھ عرض کیا، کسی نے کچھ بیان کیا، لیکن جب ان کی باری آئی تو آپ نے رونا شروع کر دیا. کہا کہ اس میں جو ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے. تو وہ اس جسے کہنا چاہیے اس چیز کو محسوس کر لیا انہوں نے تفقہ فی الدین کی بدولت، کہ چونکہ فتح قریب آ گئی، لوگ جوق در جوق دین میں داخل بھی ہو گئے، اور بیان بھی کر دیا گیا اب اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کرو اور اللہ کی تسبیح بیان کرو. لیکن جو اس کے پیچھے چھپی ہوئی رمز تھی
وہ تفقہ فی الدین کی بدولت آپ کو نصیب وہ ہوئی، آپ ہی کو نصیب ہوئی ہے اور سے خاص توجہ کی بنسبت آپ کو نصیب ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ارشاد ہوا فاتو بصورت میں مثلہ، کبھی کہہ رہا ہے ایک آیت لے آؤ، کبھی کہتا ہے 10 آیتیں لے آؤ، تو کیا جو پہلا چیلنج ملا تھا مفتی صاحب وہ عمل پیرا ہو گیا، اس کو ایکسیپٹ کر لیا، کامیاب ہوئے؟ یہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے چند جملے میں عربی زبان پر عرض کرنا چاہوں گا۔ پلیز۔ جو آپ نے کویسچن کیا کہ عربی زبان میں کیوں نازل ہوا ہے، ڈاکٹر صاحبہ نے بہت خوبصورت گفتگو کی۔ دراصل بات یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے، بے شک، اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بے شک، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ محمد عربی اب جو آئے ہیں اب انہی کا دین چلے گا اور انہی کا نام چلے گا، اور قیامت تک کے لیے یہ ہیں۔ اب ان کے اوپر نازل ہونے والی وحی وہ یونیورسل ہونی چاہیے۔ واہ، دنیا کے اندر زبانیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے تو زبانیں بھی بن چکی تھی، تمام زبانیں بن چکی تھی، اور اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا تھا۔ دراصل کوئی ایسی زبان یہ اہلیت ہی نہیں رکھتی جس میں یونیورسل وحی نازل کی جائے، اللہ اکبر، یونیورسل، جس میں تمام انسانوں کے لیے، ہر زبانے کے لیے تفکر ہو، تدبر ہو۔ اب جیسے قرآن کہتا ہے، قرآن کے ایک لفظ میں بڑے معنی ہوتے ہیں، جی، وہ کہتا ہے کہ اس میں تفکر کرو، تدبر کرو، سمجھو۔ اگر صاف سمپل بات ہو پنجابی کی، اردو کی، وہ تو 2 دفعہ بولیں تو اس کے سارے معنی ہی سامنے عیاں ہو جاتے ہیں۔ تو پھر قرآن میں تدبر کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ تدبر کرو گے تو میڈیکل والوں کو بھی ہدایت ملے گی، سائنسدان کو بھی ہدایت ملے گی، اس میں جو ہے نا وہ نباتات کی سائنس سے کوئی تعلق رکھتا ہے اس کو بھی رہنمائی ملے گی، فلکیات والے کو بھی رہنمائی ملے گی، ایک عام بندے کو بھی رہنمائی ملے گی۔ وہ کیسے رہنمائی ملے گی؟ حقیقت میں اس کے اندر معانی کا سمندر موجزن کر دیا گیا ہے، ایک لفظ کے ساتھ 100 معنی ہوتے ہیں، اس لیے عربی زبان میں نازل کیا کہ اب قیامت تک کے لیے، کیونکہ دوبارہ وہی آنی نہیں ہے تو اس زبان میں نازل کر دیا جائے تاکہ ہر جدید دماغ والا اس میں فکر کرے گا تو ہر جدید سائنس کو اس سے نیا نور پھوٹتا دکھائی دے گا۔ سبحان اللہ، یونیورسل سٹینڈرڈ میں وہ عربی ہے۔ اور اس میں جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، وہ چیلنج ایسے نہیں کیا، وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ دنیا لڑتی ہے مسلم سے، لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک چیلنج پورا کر دو، مسلم ویسے ہی ڈھیر ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے؟ چیلنج کوئی بھی پورا نہیں کر سکا، نہ قیامت تک کر سکتا ہے۔ 2 چیلنج آئے جیسے آپ فرما رہے تھے، پہلے فرمایا 10 صورتیں لاؤ، جی، پھر کہا چھوٹی سی صورت بنا کے لاؤ، صرف تم سورہ کوثر جتنی 3 آیتیں ہی بنا کے لاؤ، تم نہیں لا سکتے۔ پہلے چیلنج کے بعد دوسرا چیلنج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ قرآن کی عظمت کا ایک عظیم الشان اظہار ہے کہ 10 صورتیں تو بہت بڑی بات ہے، 3 آیتیں نہیں تم بنا سکتے ہو۔ جیسے یہاں الف رکھا گیا ہے، شد رکھی گئی ہے، مد رکھی گئی ہے، زیر رکھی گئی ہے، زبر رکھی گئی ہے، تمہیں تو اس فرق کے فصاحت کا ہی نہیں پتا ہے، حالانکہ تم کہتے ہو کہ یہ میری تحریر لگی ہوئی ہے اور اس کا جواب کوئی نہیں لا سکتا، تو میں رب تمہیں 3 آیتیں دیتا ہوں، قیامت تک تمہاری نسلیں اس کا جواب نہیں لا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پہلا چیلنج پورا نہیں ہوا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار ہے کہ میں رب ہوں، اور رب کا ایک لفظ بھی کوئی بندہ نہیں بنا سکتا ہے۔ ان لفظوں کو جو رب رکھتا ہے نا، اللہ رکھتا ہے، تو اس کے رکھنے کا انداز بھی لازوال ہوتا ہے، اس کے اندر بھی بڑی وسعتیں ہوتی ہیں۔ جس نے اتنی وسعت والی کائنات بنائی ہے اس کے لفظوں میں کتنی وسعت ہوگی، جس نے عظیم الشان چھت بنائی ہے اور زمین کا بچھونا بچھایا ہے، اس کے لفظوں کا بچھونا کتنا خوبصورت ہوگا، اس میں کتنی رانائی ہوگی، اس میں کتنی چاشنی ہوگی۔ یہ تو خود ابو جہل بھی رات کے وقت جب نبی کریم قرآن وہاں حرم میں پڑھتے تھے تو چھپ کے جا کے سنا کرتے تھے، اور پیچھے سے ابو لہب بھی آ جاتا، دیکھتا کہ ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے، تو پھر ایک دوسرے کو تانا دیتے، کیا ہو گیا، تم قرآن سننے آئے ہو؟ کہا تم بھی تو سننے آئے ہو نا، تم بھی تو سننے آئے ہو۔ یہ حقیقت میں اللہ جل وعلا کا چیلنج ہے جو قیامت تک کے لیے باقی رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ عربی کی وسعتیں، اس کی پیمائش انسانی عقل نہ پہلے کر سکی ہے نہ اب کر سکتی، اور پھر عربی ترتیب دی گئی ہو
اللہ تعالیٰ کی وحی میں تو پھر اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، لاجواب ہو گیا. زبردست، سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات آپ نے فرمائی ہے کہ چیلنج نہیں پورا ہو رہا بلکہ کبریا آسانی پیدا کر رہا ہے. وہ نہیں تو یہ کر دو، یہ نہیں تو وہ کر دو. حضور حضرت علامہ اقبال نے فرمایا ڈاکٹر صاحب کہ محمد بھی تیرا صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل بھی تیرا، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شری ترجمہ تیرا ہے یا میرا. یعنی یہ جو ہم نے تفہیم کے معیار بیان کر دیے ہیں، کیسے آسان کریں اس کو لوگوں کے لیے؟ کسی کی کوئی تفسیر ہے، کسی کی کوئی تفسیر ہے، بہترین ذریعہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن فہمی کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ انسان پہلے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دے، پھر اس کے اندر غور و فکر کرنا شروع کر دیں. یہ جو آپ نے اشارہ فرمایا کہ مختلف تفسیریں ہیں، تو پھر کیسے ہم قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں؟ یہ قرآن کریم کی مختلف تفسیروں کا ہونا خود قرآن کریم کے معجزے ہونے کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل ہے. وہ اس وجہ سے چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، اس کلام کے اندر معانی اور مفاہیم کا وہ سمندر اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ جتنا اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے نئے سے نئے مطالب اور معنی جو ہے وہ حاصل ہوتے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد سے تفاسیر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی جتنے بھی مسلمان آتے ہیں، جتنے بھی صاحبان ایمان آتے ہیں اور قرآن کریم کے آیات کریمہ کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو ان کے سامنے نئے سے نئے مفاہیم پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. قرآن کریم کے اندر خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی قرآن کریم کو اگر کوئی پڑھنا چاہے، کوئی اگر سمجھنا چاہے، تو سارے انسان جو ہے وہ اس چیز سے سمجھ سکتے ہیں. البتہ یہاں پر ایک چیز واضح رہے، وہ یہ کہ قرآن کریم کے اندر آیات متشابہات بھی ہیں، آیات محکمات بھی ہیں. اچھا. آیات متشابہات کو یقیناً عام لوگ نہیں سمجھ سکتے. اس کا علم صرف راسخون فی العلم جو ہے وہ رکھتے ہیں. احادیث کے مطابق راسخون فی العلم محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اس کے حوالے سے علم رکھتے ہیں. لیکن جو محکمات ہیں، جہاں پر قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں محکمات پر مشتمل ہیں، جیسے نصیحتیں ہیں، قرآن کریم کے اندر وعظ و نصائح ہیں، قرآن کریم کے اندر گزشتہ قوموں کے واقعات اور کہانیوں کو بیان کیا گیا ہے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کر لیں، اس سے درس حاصل کر لیں. اور اسی طرح قرآن کریم کے اندر بہت سارے اوامر اور نواہی ہیں. یہ وہ آیات کریمہ ہے کہ جن کو ہر کوئی، ہر مکلف، ہر صاحب عقل و شعور رکھنے والا انسان اگر ان آیات کریمہ کے اندر اگر غور و فکر کرنا شروع کر دے، ان کو اگر پڑھنا شروع کر دے، تو وہ ان کو سمجھ سکتا ہے اور اپنے لیے وہ الہام لے سکتا ہے. اور قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن کریم سیدھی راہ کی طرف ہدایت کرنے والی، بالکل سیدھی راہ کی طرف ہدایت کرنے والی کتاب ہے. تو لہٰذا آج کے دور میں المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی طرف آتے نہیں ہیں، قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے نہیں ہیں. بہت ساری شکایتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ وہ ہو رہا ہے. لیکن اصل جو بنیادی وجہ ہے کہ جو مسلمان زوال اور پستی کا یہاں پر شکار ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر آفتیں جو آ رہی ہیں، وہ قرآن کریم کی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے، قرآن کریم کو سمجھنے میں کوتاہی کی وجہ سے. کہ انسان اگر قرآن کریم کی طرف آ جائیں اور قرآن کریم کا تدبر کرنے کی کوشش کر لیں اور ان کی آیات کریمہ کے اوپر اگر عمل کرنا شروع کر دیں، تو پھر اس کے بعد پھر انسان دوبارہ جو ہے وہ عروج کی طرف جا سکتا ہے. جیسے کہ قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے، قرآن کریم کے اندر ایک آیت کریمہ ہے کہ جی لو انزلنا هذا القرآن، نہیں یہ نہیں، ایک اور آیت کریمہ جو میرے ذہن میں کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْقُرَى وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. گزشتہ اقوام کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اگر وہ تقوی اختیار کرتے اور ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی برکتوں کو نازل فرما لیتا. سبحان اللہ. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت بھیجی ہے قرآن کریم کی شکل میں، جو ہدایت بھیجی، تو یقیناً یہ سنت الہی آج بھی ہے، اس امت کے لیے بھی ہے. یعنی اس امت کے لوگ بھی اگر ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں، قرآن کریم کی طرف رجوع اگر کر لیں، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی ہوگا کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں اور زمین کی برکتیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر نازل کر دیں. لیکن ہم جو ہیں قرآن کریم کو رمضان المبارک تک ہم نے
خاص کر کے رکھا ہوا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ جب گزر جاتا ہے تو اس کے بعد ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن کریم کو دوبارہ ایک جگہ کے اوپر رکھ لیتے ہیں. تو جب تک تدبر نہیں کریں گے، جب تک تفہیم قرآن کی طرف ہم نہیں آئیں گے، اس وقت تک ہماری مشکلات بھی باقی رہیں گی اور مسلمان جو ہے مشکلات سے نہیں نکل پائیں گے. خود حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آخری وصیت میں سے میں سن رہا تھا، پڑھ رہا تھا کہ آپ نے کہا اللہ اللہ للقرآن. دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم سے دوسری قومیں سبقت لے جائیں. بہت اچھی گفتگو آپ نے کی. علامہ صاحب، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. میری آپ کی گفتگو کا ایک مقصد ہے، اور ہر مقصد کو ہم جانچتے ہیں اس کے اصل اس کے مصدر سے. یعنی کہ اگر انسان کی اور جنات کی خلقت کا مقصد جاننا ہو تو قرآن کی طرف روشنی دیکھتے ہیں کہ اس نے کیوں پیدا کیا، قرآن بتائے. خود قرآن کا کیا مقصد ہے، اس کی مقصدیت کو ذرا سمجھا دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، اور انسانیت کی ہدایت یہ مقصد قرآن ہے. واہ. جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے وہ آیت پڑھی، یہ ہدی للتی ہی یا اقوی. قرآن کریم ہدایت دینے والی کتاب ہے، بیان للناس ہے. یہ آیا ہے تاکہ یہ انسانوں کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے آئے. اگر یہاں سے میں شروع کروں کہ جو ابتدا سے گفتگو ہوئی، آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، فارت تنور وغید الماء. یہ کہتے ہیں یہ وہ آیت ہے جس پر انہوں نے اپنے معلقات سب اتار لیے واپس. اچھا. خانہ کعبہ پر معلقات سب لٹکائے ہوئے تھے جو ان کے بہترین قصیدے تھے، جو یہ اپنے بازار عکاظ میں پڑھتے تھے. جی ٹھیک ہے، یہ اتار لیے انہوں نے اس ایک چھوٹی سی آیت پر. ٹھیک ہے، تو یہ اعجاز قرآن کریم ہے کہ اس کے اندر آپ کو مثلا میں اب ایک سادہ سی بات کرتا ہوں. روایت میں آیا ہے کہ ان القرآن یجری مجری الشمس والقمر. قرآن کریم جیسے ہر روز سورج نکلتا ہے اور چاند نکلتا ہے، ایسے اس کی آیات کلام کرتی ہیں. اللہ اکبر. یعنی ہر روز تازہ ہے. جب بھی ایک آیت پڑھیں گے آپ، وہ ہر روز وہی آیت چاہے پڑھیں وہ تازہ ہے. سبحان اللہ. کیوں تازہ ہے؟ اس وقت کے اعتبار سے آپ نے معنی کرنا. قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان لانے والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو کبھی اپنا سرپرست نہیں بنانا. صحیح. یہ ایک فارمولہ ہے. اب آپ رسول گرامی کے دور سے لے کر آج تک اس پر اگر عمل کرتے ہوتے، ٹھیک ہے، تو آج اس ذلت کا شکار نہ ہوتے جو عالم اسلام اس وقت ذلت کا شکار ہے. صحیح. یہ ہم قرآن کریم کی حتیٰ ہم تدبر بھی کرتے ہیں، ہم حتیٰ عمق کی بات نہ کریں، جو سطحی آیات ہیں اس پہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں. صحیح. جب ہم ایک سطحی سی ہدایت پہ عمل نہیں کرتے ہیں، قرآن کریم صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا مفہوم مختلف پوشیدہ نہیں ہے کہ کوئی تیسرا آدمی آ کر اس میں سے کوئی اور معنی نکالے. واضح سی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. ہم اس کی اس سادگی پہ بھی عمل نہیں کرتے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے دنیا میں ذلیل کیوں ہیں. جی. ذلیل اس لیے ہیں کہ ہم قرآن کریم پہ عمل نہیں کرتے، معنی کو جانتے ہیں، جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتے. ہم قرآن کریم کے ساتھ بھی منافقانہ رویہ رکھتے ہیں. جی. ہم قرآن کریم کی آیات کو پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات پہ عمل نہیں کرتے. لما تقولون ما لا تفعلون. جی. جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. قرآن آیات. اب پھر اگر ہم ذلیل ہو جائیں، ہم دنیا میں جو پست ہو جائیں، انحطاط کا شکار ہو جائیں، ہوں گے، بالکل ہوں گے جب ہم قرآن کریم کو چھوڑ دیں گے. مثلا ابھی اس وقت دیکھیں، ہم قرآن کریم میں سیرت رسول میں کہاں ہے کہ جناب وہ دوسرے ملکوں سے قرض لیا جائے. وہ بھی ایسے کافر ملک جن سے قرض لیا جائے تو ان کی ثقافت آپ کے یہاں نہیں آئے گی تو کیا ہوگا نتیجہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی آیات کو روز بروز لمحہ بے لمحہ تطبیق کرنا ہے اپنی زندگی پر. آج کے مسائل پر یہی قرآن کریم، اور یہی معجزہ ہے. صحیح. قرآن کریم معجزہ ہے. فقط یہ جو بات ہوئی کہ 10 آیتیں یا 1 آیتیں، جی، قرآن کریم نے ابھی بھی ایک اور تیسرا چیلنج بھی ہے. جی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم اس کی حفاظت، آپ اس کے اندر کوئی اضافہ یا کمی کر کے دیکھیں، نہیں کر آپ
ٹھیک ہے, آپ آیت نہیں لا سکتے, نہ لائیں, بگاڑ پیدا کر کے دیکھیں. صحیح. ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی آیت کو غلط جگہ استعمال کریں, تفسیر بالرائے کریں. جی, جو ہوتا ہے ہو رہا ٹھیک ہے, اور پھر اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی قرآن کریم کا حافظ ہو, جی صحیح ہے, اس نے الفاظ حفظ کیے ہوں اور معانی پر عمل نہ کرے. ہاں, لہذا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کربلا میں جو ہے وہ بہت سارے حافظ ہیں جنہوں نے اللہ اکبر کہہ کے امام حسین السلام کا سر قلم کیا. ایسے حافظ جو ہیں وہ مفید نہیں ہے. یہ حافظ واقعی قرآن نہیں ہے. حافظ واقعی قرآن وہ ہے کہ جو الفاظ کو کا نمونہ بن جائے, معانی کے میدان میں عمل کرے, اس کو پیکر بن جائے, اس کا جی. عملی پیکر بن جائے. خوبصورت بات ہو گئی, بہت سارے. تب مجسم قرآن ہے. اہل بیت کے لیے کیوں کہا گیا, علی امیر المومنین کے لیے کہا گیا علی مع القرآن والقرآن مع علی, جی, اس لیے کہ وہ تجسم ہے. واہ واہ واہ. کہیں پہ ذرہ برابر جو ہے وہ تطابق آؤٹ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو اسی کی طرف ہمیں دعوت دی گئی ہے. صحیح. عمق بہت اچھی بات ہے. قرآن کریم کے ایک ظاہر ہے, باطن ہے, باطن کے اندر باطن ہے, 70 بطن ہے, ایک ایک آیت کے اندر بہت سارے معنی پوشیدہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ باتیں ہیں موجود, لیکن ہم تو ظاہر قرآن پہ بھی عمل نہیں کر رہے. عمل نہیں کر رہے. بہت خوبصورت بات آپ نے کہی ہے. اس سے مقصدیت بھی واضح ہو گئی خاص طور سے, اور پھر آپ ہی نے فرمایا, اس سے قبل بھی فرما چکے ہیں کہ کتنے سارے قرآن پڑھنے والے ایسے جن پہ خود قرآن لعنت کر رہا ہے. مگر سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ, کیا قرآن صرف مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت ہے, کیا صرف خاص طبقے کے لیے نہیں؟ آپ نے بیان فرما دیا. عوام الناس کا زاویہ ہے قرآن کے پاس, یعنی اگر کوئی غیر مسلم قرآن کو پڑھے گا ہدایت پا جائے گا؟ اگر ہم قرآن ہی کی زبان میں جواب دیں تو سب سے آسان سا سوال ہے کہ جواب ہے کہ ہدی للناس. واہ. کہ قرآن ہی میں دیکھیے, اصل میں گفتگو جو ہے اس کی اتنی ڈائمینشنز ہو گئی ہیں کہ میں اتنی دیر سے سوچ رہی تھی کہ اس پہلو پر بات کر لی جائے یا اس پہلو پر کر لی جائے. مثال کے طور پہ شروع میں جو بات ہوئی اور جب گفتگو کا سلسلہ آگے چل نکلا تو معجزات پر بات ہونا شروع ہو گئی, یعنی قرآن ایک اعجاز ہے. ٹھیک ہے, اس کے ہی کئی پہلوؤں کو اگر ہم ابھی یہاں بیٹھ کر اس کی تشریح بیان کرنا شروع کریں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے وقت کم پڑ جائے گا. پھر اس کے بعد آپ نے تفہیم کی بات کی, تفسیر کی بات کی, اس پر بھی اگر ہم گفتگو کرنا شروع کر دیں کہ آخر اتنی تفاسیر کیوں لکھی گئیں تو میرا خیال ہے اس پر بھی ہم گفتگو کو سمیٹ نہیں پائیں گے. اچھا, پھر اب آپ کا سوال یہی تھا کہ کیا یہ صرف مخصوص لوگوں کے لیے ہے, تو اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکی ہوں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ قیامت, اور ابھی یہاں پہ گفتگو بھی ہوئی, اس کی وضاحت بھی ہوئی کہ قیامت تک کے لیے یہ قرآن ہے. ٹھیک ہے, اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو اس سے حاصل کرنا چاہے, ہدایت حاصل کرنا چاہے, وہ حاصل کر سکتا ہے, بشرطے کہ دیکھیں اس میں بھی ایک پہلو ہے, اس کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہو. وجہ یہ ہے کہ اگر ہم شروع کی آیات سے لے لیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ہم قرآن کا آغاز کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, پہلے یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اور پھر اس شک و شبے کو پورے قرآن میں پھیلا دیا گیا مختلف آیات کی صورت میں اور اس کے معنی و مفاہیم کی شکل میں کہ کیوں نہیں ہے اور کس لیے نہیں ہے, کیونکہ یہاں بھی مختلف نکات نکلتے ہیں. دوسری بات آئیے ہدی للمتقین, تو یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف جو تقویٰ والے ہیں وہی ہدایت پائیں گے؟ لیکن بات یہ کہ بنیاد یہی ہے, اللہ کا خوف نہیں ہے, ڈر نہیں ہے, گناہوں سے اگر پرہیز نہیں ہے, اور آپ ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے تو وہ چاہے مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو, دونوں کے لیے برابر ہے. وہ تقویٰ بھی تو مقید نہیں کہ صرف مسلمانوں میں ہی ہوگا. دیکھیں اسی لیے میں نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ کوئی اگر اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا ہی نہ چاہے تو پھر اس میں مسلم اور غیر مسلم کی تو تخصیص ہی نہیں ہے. ہمارے سامنے اتنے بڑے بڑے نام ہیں جو مجھے ابھی فوری طور پہ تو ان کا نام یاد آ رہا ہے, جو انہوں نے لکھی تھی کتاب لیوپولڈ سے اسد بننے تک, کیسے ان کی جو ہے وہ کیسے قلب ان کا تبدیل ہوا, کیسے وہ اسلام کی جانب آئے, اور انہوں نے ایسی ایسی چیزیں بیان کی کہ جب ہم اسے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں یہ بات تو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں سوچی, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی, ہم نے جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. اسی طرح ایک اور صاحب کا واقعہ تھا من الظلمات الی النور, وہ کہ قرآن کی آیت ہے لیکن وہی کہ گمراہی سے نور کی جانب, ان کا ذکر بھی شاید وہ کوئی کرشن لال یا اس طرح کا کوئی نام تھا ان کا, اور ان کے بھی بے شمار ہیں. لیکن یقین جانیے کہ جب ان تمام کے قصے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک شرمندگی,
ایک ندامت اپنے اوپر طاری ہو جاتی ہے کہ ہم کہلاتے مسلمان ہیں، ہم مسلمان، ہمیں اتنا بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن ہم اسے نہیں سمجھ رہے، لیکن وہ شخص سمجھ رہا ہے، اور سمجھنے کے بعد جن جن مثالوں کو وہاں بیان کر رہا ہے، یقین جانیے کہ ہم نے کبھی اسے سوچا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم صحابہ کرام کے بھی واقعات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ ایک صحابی نے بیان کیا کہ جب میں قرآن پڑھ رہا تھا مجھے لگا کہ جیسے یہ میری ہی بات ہو رہی ہے۔ واہ، میری ہی بات ہو رہی ہے، ہاں، مجھے ہی مخاطب کر رہا ہے، میری ہی بات ہو رہی ہے۔ اب بات یہ کہ میری بھی اس میں بات ہوگی، میں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، واہ واہ سبحان میرا ذکر بھی اس میں موجود ہوگا، واہ سبحان اللہ، میرے وہ تمام سوالات کے جوابات بھی اس میں موجود ہوں گے، میں نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اسی لیے شروع میں جب تذکرہ کیا تدبر اور تفکر کا، جو ہماری مزید آگے جو گفتگو کا سلسلہ یہاں چلا وہاں بھی یہ بات دہرائی گئی، اصل بات یہ ہے کہ ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک چھوٹی سی آیت کا حوالہ دینا چاہوں گی، قرآن میں ہے ادخلوا فی السلم کافہ، جی پورے آؤ، ٹھیک ہے۔ اب جائزہ لے لیتے ہیں اپنا، ہم ایک ہاتھ باہر نکالے ہوئے نہیں اس کو بھی تھام لو، ہمارا دوسرا ہاتھ کہیں اور کسی اور چیز کو تھامنے کے لیے تیار ہے۔ جب ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہیں تو یہ آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہم انی اسألک علما نافعا، تو وہ پھر نفع نہیں پہنچائے گا وہ علم آپ کو۔ وجہ یہ ہے کہ ہم پورے کے پورے دین میں داخل ہیں، تو شرط ہے نا۔ اسی لیے قرآن کو سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھی شرط ہے اللہ کا خوف، شرط ہے گناہوں سے دوری۔ دیکھیں کئی معنی ہے نا، محتاط رہنا، اور کس چیز سے محتاط رہنا؟ ظاہر ہے گناہوں سے۔ اچھا، اب گناہوں کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ تمام ادیان و مذاہب کا مطالعہ کر لیجئے، جھوٹ ہر مذہب میں منع ہے، منع ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہیں کہے گا۔ جتنی حرام اشیاء ہیں اس میں سے بیشتر ایسی ہیں دیگر مذاہب میں بھی وہ میں نے ممنوع 10 ہیں، کمانڈز کا مطالعہ کیا، سب کے سب قرآن نے اس ٹھیک کی ہے۔ ممانعت کی۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو تقویٰ کو محدود کر دیں، کیا ایک شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے، چاہے وہ اللہ کو کوئی بھی نام دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا رب ہے، جی تو ڈرے گا نا اس سے، جی، جب جی، یہ جی۔ جانے گا، جب وہ یہ جانے گا خالق ہے۔ اگر جس انسان نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ اپنے خالق کو کیسے پہچانا؟ واہ واہ واہ، جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو نہیں پہچانا وہ رب کو کیسے اپنے پہچانا؟ رب کو نہیں پہچان کیا سکتا۔ بات ہے۔ تو رب کو جاننے کے لیے، خالق کو جاننے کے لیے مذہب کی تو قید ہے ہی نہیں۔ واہ، یہ تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے نا کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہم نے فار گرانٹیڈ لے لیا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، حالانکہ اس کی بھی آپ آگے وضاحت کریں تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، فَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي واہ قُلُوبِكُمْ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم یہاں پہ اپنے آپ کو نہ کہو کہ میں ایمان والا ہوں، بلکہ یہ کہو کہ تم اسلام لائے ہو، کہا ایمان بقالت نہیں لائے ہو۔ العراب، انہوں نے تو کہا کہ اسلام categories ہے لائے۔ نا، جی جی، تو پھر وہ جب ہم جی کیٹیگریز وائز آگے بڑھتے ہیں تو پھر وہاں تقویٰ وہاں جائیں گے۔ اور یہاں پہ مجھے آپ ہی کی بات سے ایک خوبصورت جملہ بھی یاد آ گیا، معروف قول ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی بات سنوں تو میں قرآن پڑھتا ہوں، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس سے کچھ کہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، اور وہ انقلاب، اس کے نتائج، اس کے ثمرات کیسے ہوں گے؟ مولانا اشفاق مدنی صاحب، قرآن کا ایک رول ماڈل انسان کون سا ہے، کیسا ہے، کیا اس کے تعارف ہیں، کیا اس کے اوصاف ہیں، کیا اس کے شمائل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویس بھائی، ایک انسان وہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ایک انسان وہ ہے جس کا تعارف خود قرآن کرواتا ہے۔ اب دنیا بھر کے جدید اور قدیم تمام فلسفے پڑھ لیں تو آپ کو جو خوبصورتی انسان کے تعارف کی قرآن میں ملے گی وہ کسی فلسفے میں نہیں ملے گی۔ واہ سبحان اللہ۔ اب اگر آپ یونان کا فلسفہ پڑھیں تو انہوں نے انسان کا تعارف کرایا کہ یہ حیوان ناطق ہے، جی، یہ بولنے والا حیوان ہے، اس سے بڑی کوئی تعریف انہوں نے نہیں کی، اور آج وہی پڑھائی بھی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد طبیعیات والوں نے کہا کہ کچھ چیزوں سے مل کر یہ انسان بنا ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ اس طرح ہر بندے نے محدود تعریف رکھی، اور پھر جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے انسان کا تعارف کرواتے ہوئے یہ کہا کہ یہ دو نفیوں کے بیچ میں ایک اس بات ہے۔ تعارف یہ کروایا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ قرآن والے بہت جو ہے نا وہ پرانے لوگ ہیں، ہم جدت میں آ گئے ہیں۔ انسان جدت میں نہیں آیا، انسان نے جس پر توجہ کی ہے وہ چیز جدت میں آئی ہے۔ جی، اب سب نے کہا کہ دو نفیوں کے بیچ میں ایک اس بات کا نام ہے، مطلب کہ پہلے نہیں تھا، اب ہے، آئندہ نہیں ہوگا۔ اور قرآن نے کہا ایسی بات نہیں ہے۔ ڈارون نے کہہ دیا تھا کہ یہ بندر سے ارتقا ہوا ہے، انسان بنا ہے،
कुरान ने कहा इंसान ऐसा नहीं है। रब ने कहा जिसको मैंने अशरफुल मखलूकात बनाया है वो ऐसा नहीं है। वो कहता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, मैंने तो आदम को करामत का ताज पहनाया है, ये बंदरों से बदल कर नहीं हुआ है। और फिर हकीकत बात क्या है कि आगे चल के खुद जो है जनीनियात वालों ने इसका रद्द भी कर दिया, कहा कि वाकई ऐसा नहीं है, इंसान इंसान है, उसके ऊपर करामत का ताज है। और दूसरी जगह अल्लाह ने इंसान के लिए बयान किया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, मेरा बनाया हुआ इंसान बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। और इसकी असल क्या है, ये जन्नत से आया है। और कुल्लु शैइन यरजिउ इला असलिही, हर शय अपने असल की तरफ लौटती है। इसकी आदत जन्नतियों वाली होती हैं। इंसान की आदत में नूर होता है, खैर होता है, बरकत होती है, क्योंकि इसकी फितरत ही जन्नत की है। और ये यहाँ आया वापस लौट के उधर चला जाएगा। जैसे पानी है, उसकी फितरत है नीचे बहना, जब उसकी फितरत खत्म हो जाती, भाप बनता है, तो फिर वो फिजा में उड़ जाता है। जब तक हम फितरत पर कायम हैं तो जन्नती अमाल हमारे अंदर नजर आते रहेंगे, खैर नजर आती रहेगी, जुल्म हमारे अंदर नजर नहीं आएगा। हम जिसको इंसान समझ रहे हैं हकीकत में ये इंसान नहीं है, ये तरक्की याफ्ता इंसान नहीं है। इसने चीजों को तरक्की दी है, खुद तरक्की नहीं पाई है। खुद तरक्की पाता तो किसी का खून ना बहाता, खुद तरक्की पाता तो किसी पर थप्पड़ ना मारता, खुद तरक्की पाता तो जुल्म की आंधियां न चलाता, खुद तरक्की पाता तो दहशतगर्दी के लिए जो है ना बम ब्लास्ट न करता, मस्जिदों को तबाह न करता, इमाम बारगाहों के ऊपर जो है ना वो बम न गिराता। खुद ये इंसान तरक्की पाता तो फिर वो किसी बैरून मुल्क में बैठकर दूसरे मुल्कों को तबाह न करता, सिर्फ तेल की खातिर, सिर्फ सोने की खातिर। तो पता चला इंसान वही है जो कुरान बयान कर रहा है। वो इंसान है जो बोलता है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं, जो देखता है तो नूर बांटता है, जो किसी से बात करता है तो तस्कीन दे देता है, वो किसी से कलाम करता है तो उसकी फहम को बढ़ा देता है, वो किसी के घर चला जाता है तो खुशियों के अंबार लगा देता है, वो कहीं खड़ा होता है तो हक के साथ खड़ा होता है, सच्चाई का वो आईना बन जाता है, रुआ रुआ उसका मंबा नूर होता है, उसकी बिनाई, उसकी समात, उसकी बसारत, हर चीज में नूर होता है। कुरान ने कहा है ऐ इंसान तू अपने आप को वक्त में मुकय्यद समझ रहा है। हर बंदा जो है दो चीजों में मुकय्यद है, या वक्त या जमान या मकान, बेशक, या जमान या मकान। और कुरान इंसान किसको कह रहा है? इंसान वो है जिसके लिए अल्लाह ने सूरज को मुसख्खर कर दिया, चांद को मुसख्खर कर दिया। मतलब सूरज और चांद ये दिन और वक्त बनाते हैं। तो जो दिन और वक्त बनाते हैं, ए बंदे, अल्लाह ने वो चीजें तेरे कुदरत में दे दी हैं, तेरी ताकत में दे दी हैं। और मकान, जमीन और फलक, ये मकान है, इसकी वसातों पर भी तुझे काबू दे दिया है। कुरान जिस इंसान का तारुफ करा रहा है वो 2 लाख के लिए बिकने वाला नहीं है, वो किसी अदना सी बात पर मिटने वाला नहीं है। कुरान जिस इंसान का तारुफ कराता है वो ना मिटता है, ना बिकता है, ना झुकता है, बल्कि वो तो जमाने को झुकाता है। उसके सामने जमीन झुक जाती है, आसमान झुक जाता है। जिसने अपनी ताकत को कुरान से पहचाना वो इंसान काबिल तारीफ रहा। जमाने बदले, वक्त बदला, लोग बदले, खानदान बदले, सल्तनतें बदली, लेकिन इमाम हुसैन का नाम न मिटा। इमाम हुसैन का नाम न मिटा, जिनके खून की नदियां बहाई गई, जिनके बच्चों को खत्म कर दिया, काट दिया गया और करबला की जमीन को रंगीन कर दिया गया। क्या वजह थी? न जमाना मिटा सका, न सल्तनत वाले मिटा सके, न वक्त मिटा सका, न करबला की जगह मिटा सकी। वजह क्या थी? कि हुसैन वो इंसान थे जिसका तारुफ कुरान करवा रहा है। वो इंसान थे जिसका तारुफ कुरान करवा रहा है। आज हमने पावर तो हासिल कर ली है, एटम बम भी हमने बना लिया है, वक्त के लिए बड़ी जदीद घड़ियां भी तैयार कर ली हैं, लेकिन हम वो इंसान न बने जिसका तारुफ कुरान करवाता है। हमारे अखलाक काश वो हो जाते, बात करते गर्दन झुक जाती, आंखें नम हो जाती, कुरान सुनते तो ईमानदारी का नूर हमारे ऊपर चमक उठता। हम गरीबों से बात करते हुए एटीट्यूड ना दिखाते कि जनाब ये गाड़ी वाला आया तो मैं यूं बैठ जाऊं। कुरान ने तो जिस इंसान का तारुफ कराया है उसने कहा
कहा है कि अगर फटे पुराने कपड़े भी हैं तो महबूब पास से ना उठना, क्योंकि मुझे मानने वाला है, मेरा नाम लेने वाला है। कुरान ने कहा कि ये तकब्बुर से नहीं जलते हैं, ये जहलों से उलझते नहीं हैं। कुरान ने कहा ये झूठ नहीं बोलते हैं, रातों के इनकी करवटें बिस्तर से जुदा होकर अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाते हैं। कुरान ने जिसका तारुफ कराया वो यतीमों के लिए दस्तरखान बिछा देते हैं, मसाकीन के लिए बाजू फैला देते हैं। ज़कात पूरी अदा करने के बाद वो हजरत अली उल मुर्तज़ा अपने घर की रोटी उठा के सारी सदका और खैरात कर देते हैं और वो किसी परेशान नहीं जिताते। ये है कुरान का इंसान जिसकी पेशानी सजदों में नजर आती है, जिसकी जबान पर कुरान जो है वो सुनाई देता है, जिसके हाथों में खैर के पहलू दिखाई देते हैं और जिसके कदम राह हिदायत पर चलते सिबात के साथ चलते दिखाई देते हैं। आज जरूरत है कुरान को पढ़ते हुए अपना तारुफ भी पढ़ते जाइएगा कि तू वो नहीं है जो तुझे बताया जा रहा है दो नफी के बीच में इस बात, तू पहले नहीं था अब है आइंदा नहीं होगा, ना तू पहले भी था। कब था? जब रब कह रहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, तो कौन थे जो जवाब दे रहे थे? बला, वो इंसानी तो थे, इन्हीं की अरवाहें थी। उस वक्त भी इंसान था और बड़ी शरफ के साथ था। वजह यह है कि यहाँ आके अपने बला को भूल गया। कहा था ना क्यों नहीं, या अल्लाह तू हमारा रब है, अपने बला को भूल गया। तू उस वक्त भी था, आज भी है और बाद में नहीं होगा ऐसा नहीं है। सिर्फ तू तो इलाका बदलेगा, तू तो अपना शहर बदलेगा और फिर वहां जाएगा जिसके लिए तू जिंदा रहा था, जिसकी मोहब्बत में तड़पता था, जिसकी याद में रोता था, उसका वद्दोहा चेहरा तुझे दिखाई देगा, वल्लैल जुल्फें दिखाई देंगी। फिर तू मिटेगा नहीं बल्कि उस जन्नत में जाएगा। इन्नल्लज़ीना यख्शौन रब्बहुम लहुम मगफिरतुम व अजरुन कबीर। तुम्हारे लिए तो उसने वो अजर रखा है, मतलब वो जन्नत रखी है जहां तुझे हजरत आदम भी दिखाई देंगे, हजरत इब्राहिम भी नजर आएंगे, मूसा कलीमुल्लाह भी नजर आएंगे, दाऊद अलैहिस्सलाम की लाहन भी तुझे सुनाई देगी, ईसा की बरकात भी पाओगे, फिर मोहम्मद अरबी का नूर भी देखोगे, वहां सिद्दीक उमर उस्मान और हैदर करार की सोबत भी पाओगे, वहां तुम्हें औलिया भी नजर आएंगे, सब नजर आएंगे। दुनिया में खूबसूरती चाहिए और कब्र आखिरत में तुझे अपने लिए इनाम चाहिए, तो वो इंसान बन जो कुरान कहता है कि ऐसा इंसान। हुजूर जो अस्माए ग्रामी आपने लिए हैं, जो तफसीर आपने बयां फरमाई है, आप दाद के मुस्तहक भी हैं, साथ साथ लड़ियों का एक दरूद का एक हार बनता है। यहाँ पर मैं इल्तमास करूंगा अशफाक अहमद साबरी साहब से कि जो गुफ्तगू हुई है उसमें मज़ीद उम्दगी का इजाफा करने के लिए नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ दीजिए, क्योंकि हमारी सारी बहारें आपसे हैं, हमारे सारे नज़ारे आपसे हैं। अशफाक अहमद साबरी साहब। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आपसे है। मैं बेकरार था, मेरा से है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है। सियाहकार हुआ आका बड़ी नदामत है, सियाहकार हुआ आका बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आपसे है, कसम खुदा की ये मेरा वकार आपसे है। मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मेरी तो हस्ती ही क्या है
رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے۔